बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। है फैसला खुद बाइसे तौहीने अदालत, है फैसला खुद बाइसे तौहीने अदालत। कुछ कहकर मैं तौहीने अदालत नहीं करता, कुछ कहकर मैं तौहीने अदालत नहीं करता। मुनसिफ तेरी अदालतों की शोहरतें बजा, मुनसिफ तेरी अदालतों की शोहरतें बजा, मेरा चमन उजड़ गया तेरे फैसलों के बाद। हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने ऑडियो लीक्स पर एक कमीशन तश्कील दिया था कि ऑडियो लीक्स पर एक कमीशन बनाया जाए। 3 जजेस पर मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन बनाया गया और उस कमीशन ने तहकीकात करनी थी कि ये जो ऑडियोज़ हैं, ये जिन लोगों की ऑडियोज़ लीक हो रही हैं, जो लोग ऑडियोज़ के अंदर इमरानी मोहब्बत का तज़किरा करते हैं और कुछ लोग जो हैं उनके ख़ानदान जो इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ़्तार हैं, साकिब निसार से लेकर जस्टिस उमर अता बंदयाल मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सास तक, जितने ख़ानदान इसमें इन्वॉल्व थे, सबके कट्टे चट्टे खुलने लगे थे। सबके बारे में पता चल जाना था कि ये कौन जो है इमरान खान के लिए काम कर रहा है, कौन इमरान खान की मोहब्बत के लिए बेताब बैठा हुआ है। ये सारी चीज़ें खुलनी थी और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, पीडीएम की गवर्नमेंट ने एक ऑडियो लीक्स पर एक कमीशन बनाया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं, उन्होंने वो फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुना दिया कि मेरी सास मेरा बेंच, मेरा फैसला मेरी मर्ज़ी। सर फैसला आ गया और जस्टिस काजी फाइज ईसा जो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर हलफ उठाएंगे 17 सितंबर को, उनकी सरबराही में एक कमीशन बनाया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मियां आमिर फ़ारूक और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगान, ये 3 जजेस पर जी एक मुश्तमिल कमीशन बनाया और इस पर जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई वाले गए और उन्होंने कहा कि जी ये जो 3 रुकनी कमीशन है, इसको काम करने से रोका जाए, ये इस पर तहकीकात नहीं कर सकता, इसको कोई इख्तियार नहीं है, ये दायरा इख्तियार से आप समझ लें कि ये मुतसाविम होगा और ये गलत हो जाएगा कि अगर ये कमीशन जो है इस हवाले से तहकीकात करेगा। ऑडियो लीक्स पर जो हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन बनाया, इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये जी फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद भाई, 5 जजेस ने जी फैसला सुना दिया। 5 जजेस ने हुकूमती जो एतराज़ात थे, हुकूमत ने भी इस हवाले से कहा था कि ये जो 5 रुकनी बेंच बना है, इसमें कुछ ऐसे जजेस हैं जिन पर हमें एतराज़ात हैं। तो अब जी चीफ जस्टिस साहब ने फैसला सुना दिया कि जी हुकूमत के तमाम तर एतराज़ात को मुस्तरद करते हैं और मोहतरम एजाजुल एहसन साहब कह रहे हैं कि ये अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर हमले के मुतरादिफ है कि आप जजेस के ऊपर जो है आप इस तरह से बात करें और आप कहें कि जी हमें जजेस पर एतमाद नहीं है। देखें, माजी के अंदर साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे तो उस वक्त उनके बेटे का केस आया था अरसलान इफ्तिखार का और उनको उस मुकदमे से अलहदा होना पड़ा, उनको उस केस से अलहदा होना पड़ा। इसी तरह जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पर हुकूमत का एतराज़ था और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का पहले दिन से ये एतराज़ था और पीडीएम ने एतराज़ उठाया था कि मोहतरम आप अपनी ज़ात में जज नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप अपनी मुबैना जो है वो सास की मुबैना ऑडियो के ऊपर खुद जो है वो बेंच में बैठकर खुद फैसला दे दें, खुद ही मुनसिफ, खुद ही वकील, खुद ही मदई, सारा कुछ अगर आप खुद बन जाएंगे तो सर आप अपनी ज़ात में फिर जज तो नहीं हो सकते, आपको तो कोई इख्तियार नहीं है। और ये अदलिया के इख्तियारात से तजावुज़ करने वाली बात है कि आपके किसी रिश्तेदार की, आपके किसी फैमिली रिलेटिव की, किसी अजीज़ो कारब की कोई भी चीज़, कोई भी ऑडियो लीक हो या कोई भी केस हो इसके वाले से, तो सर वो जज अपने अजीज़ो कारब का, अपने रिलेटिव का, किसी रिश्तेदार का वो केस नहीं सुन सकता। जब उस पर एतराज़ आ जाए, जब उस पर एतराज़ात आयद कर दिए जाएँ तो वो खुद बेंच से अलहदा हो जाता है। और इसी तरह इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को भी बेंच से अलहदा होना पड़ा, लेकिन जस्टिस मोहतरम उमर अता बंदयाल साहब
جن کی ساس کی مبینہ آڈیو لیک ہوئی تھی، اور وہ عمران خان صاحب کے وکیل رہنے والے خواجہ طارق رحیم، جو سابق گورنر پنجاب بھی رہے، پیپلز پارٹی کے بڑے سرکردہ رہنماؤں میں شمار ہوتے تھے، ان کی اہلیہ رافعہ طارق اور عمر عطا بندیال صاحب کی ساس مہاج بین نون، ان دو خواتین کی جو آڈیو لیک ہوئی، اس میں کہا جا رہا تھا رافعہ اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی ساسو ماں یہ باتیں کر رہی تھیں، اور وہ آڈیو جب آئی تو اس کے اوپر ایک انکوائری کمیشن شہباز حکومت نے تشکیل دیا، اس کو چیلنج کر دیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس کے اوپر جی حکومت نے اعتراضات عائد کر دیے کہ جی یہ جو بینچ بنا ہے اس میں ہمیں جو ججز بیٹھے ہیں ان سے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے۔ وہ کیونکہ سر دیکھیں نا، وہ فیصلہ آ گیا، وہ مطیع اللہ جان صاحب نے بھی کہا کہ میری ساس میرا بینچ، میرا فیصلہ میری مرضی۔ اس آڈیو لیکس کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ میری ساس میرا بینچ، میرا فیصلہ میری مرضی، فیصلہ آ گیا۔ اور یہ جو کمیشن بنایا گیا تھا، یہ تو سر یہ سارا کچھ دیکھیں نا، پروجیکٹ عمرانیہ، اصل بات کی طرف آنے جا رہا ہوں کہ جو پروجیکٹ عمرانیہ تھا، جس کے لیے بڑی انویسٹمنٹ تگ و دو کی گئی، اور اتنا اس بیچارے کو اقتدار میں لانے کے لیے، اقتدار کے حصول کے لیے، اس کے لیے کتنی سر توڑ کوششیں کی گئیں، اور پھر اس کو اقتدار میں لے کر آئے، اور پھر کس طرح میڈیا کا گلا دبایا، اداروں کو بدنام کیا گیا، اداروں کی کریڈیبلٹی کو بدنام کیا گیا، ثاقب نثار زدہ ججز کو لا کر اس ملک پر مسلط کیا گیا، اور پھر کہا گیا کہ جی یہ دیکھو ثاقب نثار نے عمران خان کو چونکہ صادق اور امین قرار دیا تھا، آنسٹ قرار دیا تھا، اور عمران خان جیسا لیڈر کوئی نہیں آیا اس دنیا میں، پوری امت مسلمہ میں اس جیسا لیڈر کوئی نہیں ہے، تو وہ صادق اور امین ہے، اور جو صادق اور امین کی حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دے کر گئے، وہ یہ بول گئے کہ عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں چور قرار دیا گیا، بے ایمان قرار دیا گیا، ڈس آنسٹ قرار دیا گیا۔ اور عمران خان صاحب جو جن کی کریڈیبلٹی کے آج بڑے لوگ، ان کی شہرت کے آج بڑے لوگ لیکچر سنا رہے ہیں، اور وہ توشہ خانہ کیس تو پڑھو بھائی، اس میں جو فرد جرم عائد ہوئی، جو عمران خان صاحب کے اوپر الزام ثابت ہوئے، جو عمران خان صاحب کے اوپر چوری کے الزام ثابت ہوئے، جو عمران خان صاحب کے اوپر یہ ثابت ہوا کہ وہ کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب قرار پائے، ان کو 3 سال جو ہے وہ قید کی سزا سنائی گئی۔ اتنے سال جو ہے وہ ان کو قید کی سزا سنانے کے ساتھ ان کو لاکھوں روپے جرمانہ کیا گیا، 5 سال کے لیے وہ سیاست سے نائل ہوئے۔ ابھی بھی وہ صادق اور امین ہے، وہ جو لوگ بیٹھ کر ان کی صادق اور امین کی حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دے رہے تھے، سر ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی ذات کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اپنے عہدے کے ساتھ، اپنی کرسی کے ساتھ کیا کیا۔ انہوں نے اپنے ہر اس حلف کی خلاف ورزی کی جس حلف کے مطابق انہوں نے اس بات کا حلف اٹھایا ہوا تھا کہ وہ صدقے دل سے اس بات کا حلف اٹھاتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ تو ثاقب نثار نے جب بطور چیف جسٹس آف پاکستان حلف اٹھایا تھا تو اس نے یہ حلف اٹھایا تھا کہ میں اس بات کا حلف اٹھاتا ہوں کہ میں ہمیشہ عمران خان کی چاپلوسی، اس کی خوشامدی اور اس کی جو ہے وہ محبت میں فیصلے دوں گا، اور اس کو صادق اور امین قرار دوں گا، اس کی چوریوں کو چھپاؤں گا، اس کی کرپشن کو چھپاؤں گا، اس کی لوٹ مار کو چھپاؤں گا، اس کو جو ہے وہ بطور لیڈر قوم کے سامنے، نیشن کے سامنے بیان کروں گا کہ یہ صادق اور امین ہے۔ یہ تھا سر وہ فیصلہ۔ عمر عطا بندیال صاحب 16 سپٹمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ بہت سی باتیں میں نے کرنی ہیں، ابھی میں نہیں کروں گا، جب وہ ریٹائر ہوں گے اس کے بعد میں کچھ انکشافات کروں گا اور آپ کے سامنے وہ بہت سے حقائق رکھوں گا۔ لیکن آخری خبر میں آپ کو دے دوں کہ صدر مملکت عارف علوی صاحب، جن کی عہدے کی میعاد 8 سپتمبر کو بطور صدر مملکت پوری ہو گئی ہے، وہ اگر صدر کی کرسی پر براجمان رہتے ہیں تو ان کا ہر ایک فیصلہ ان کے عہدے کی خلاف ورزی ہوگا، ان کے حلف سے غداری ہوگا، اور ان کا ہر ایک ایکٹ بطور صدر شرمناک ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ شرمناک اقدام ہے۔ جس طرح وہ پارٹی کے ایک پی ٹی آئی کے پولیٹیکل ورکر کے طور پر کام کرتے رہے، جس طرح انہوں نے ریاست کو ریپرزینٹ کرنے کی بجائے، ریاست کو، اسٹیٹ کو بطور نمائندے کے ریپرزینٹ کرنے کی بجائے ریاست کے دشمن بن کر انہوں نے ریاست کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کی، اور جس طرح سے انہوں نے اداروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، جس طرح انہوں نے ہمارے پارلیمانی نظام جمہوریت کو داغدار کرنے کی کوشش کی، اور خود کیا۔
ہمارے جتنی امینڈمنٹس ہوئیں، جتنے بل تھے، جتنی ترامیم تھیں جس کے اوپر دستخط کرنے تھے، اس کے اوپر جو ڈنڈورا پیٹا، واویلا کیا کہ جی وہ نیب قانون میں ترمیم جو ہوئی ہے اس کے اوپر میں دستخط نہیں کر سکتا، یا آئین اور قانون کے خلاف ہے. پھر آرمی ایکٹ اینڈ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، جو 2 قوانین تھے، بل جو تھے فوج سے متعلق، اس کے اوپر ڈنڈورا پیٹا، جھوٹ بولا، ڈس آنیسٹ ثابت ہوئے. اور شاید پاکستان کی عدالت میں کوئی اتنا طاقتور جج ہوتا ہے افتخار محمد چودھری جیسا، تو وہ سارے صدر مملکت کو کہتا ہے کہ آپ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں، آپ اپنی کرسی سے علیحدہ ہو جائیں. ابھی تو یہ کیس لگنا ہے ان کا صدر مملکت کا، یہ جو آرمی ایکٹ اینڈ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے، یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں اس چیز کا فیصلہ ہونا ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہوا، یہ جو صدر مملکت نے کیا، جس طرح وہ نیچا دکھا رہے تھے اداروں کو اور کہہ رہے تھے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میرے سیکرٹری وقار احمد نے مجھے لاعلم رکھا اور مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ سارا کچھ ہوا. اچھا، اس کا مطلب کہ آپ تو بھنگ پی کے سوئے ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے، آپ کی ناک کے نیچے سارا کچھ ہوتا رہا. سر، آپ نے ادارے کی کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچایا، ادارے کی شہرت کو نقصان پہنچایا، آپ نے آرمی کو نیچا دکھانے کی، بدنام کرنے کی کوشش کی. تو صدر مملکت صاحب جو ہیں جی، ان کو پیغام پہنچا دیا گیا تھا. جو آرمی چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی جو 2 شخصیات کی ملاقات تھی عارف الوی سے، اس میں ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ بھاجی تسی فارغ ہو 8 تو بعد، آپ نے 8 کے بعد اپنے عہدے سے رخصت ہو جانا. لیکن وہ نہیں ہوئے. اگر وہ نہیں ہوں گے تو سر ان کے اب تو وہ فیصلے بے اختیار ہیں. اب تو وہ بے اختیار صدر ہیں نا، کیونکہ ان کے عہدے کی میعاد کمپلیٹ ہوگی. اب وہ صدر کی کرسی پر ڈیٹ بن کر ڈٹائی سے بھی بیٹھے رہیں تو ان کے عہدے کی کوئی حیثیت، کوئی بکت، کوئی اوقات نہیں ہوگی. وہ جو مرضی کر لیں، وہ جو مرضی فیصلہ دے دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی اب تو ان کو بطور صدر تو وہ ختم ہو گئے نا، سوری میں ہمیں صدر بولی جا رہا ہوں، میرے منہ میں خاک. بطور ایک پارٹی ورکر کے اب ان کو چاہیے کہ جس صدر کی کرسی پر وہ بیٹھے ہیں کسی اور شخص کو آنے دیں، اس شخص کی اب اہمیت کو، اس کی افادیت کو سمجھیں، کیونکہ اب نئے شخص نے صدر اپوائنٹ ہونا ہے. قائم مقام صدر بن جائیں گے صادق سنجرانی صاحب جو چیئرمین سینٹ ہیں، وہ قائم مقام صدر رہیں جب تک الیکشنز نہیں ہوتے، تب تک وہ بطور صدر اپنی خدمات سر انجام دیں. جیسے ہی الیکشنز ہوں گے، ایک نئی حکومت آئے گی، ایک نئی حکومت عوام کے ووٹوں سے منتخب نمائندہ حکومت جب آئے گی، تو اس سے وہ جس کو بھی وہ صدر الیکٹ کرتی ہے اس سے پھر حلف لے لیا جائے بطور صدر پاکستان. لیکن عارف الوی صاحب جو ان کو سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے، کیونکہ ان کا ہر ایک دن، ان کا ایک ایک ٹائم، ان کا ایک گھنٹہ، ان کا ایک منٹ اس کرسی پر بیٹھ کر بطور صدر مملکت قوم کو ریپرزینٹ کرنا، یہ ان کے عہدے کے ساتھ سمجھ لیں کہ یہ ان کے عہدے کی توہین ہے. وہ اپنے عہدے کے ساتھ توہین کریں گے. وہ بطور صدر ایک جو ان کا ایکٹ ہے 2018 سے لے کر 2023 تک، وہ شرمناک ہے. اس کے اوپر میں ذرا بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ پاکستان کی تاریخ کے وہ واحد صدر مملکت آئے ہیں جو انتہائی کانٹروورشل رہے، جو انتہائی متنازع رہے. کیونکہ افتخار محمد چودھری کے دور میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب خود کو سیاست سے دور رکھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اچھا فیصلہ تھا. صدر مملکت کسی پارٹی کا نمائندہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ریاست کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس کا رول جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، وہ اسٹیٹ کا نمائندہ ہوتا ہے. تو صدر مملکت اگر کسی پارٹی کا ورکر بن کے، اس کی پارٹی کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ورکر بن کے اس کو ریپرزینٹ کرے گا، اٹ مینس کہ وہ صدر کے عہدے کا ایلیجیبل نہیں ہے. اس لیے عارف الوی صاحب کو بطور صدر مملکت اپنے عہدے سے ریزائن کر دینا چاہیے. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. اللہ نگہبان.